अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद खैरियत से खुशी के साथ गुजरी होगी। अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने अच्छे तरीके से रिजूविनेट किया होगा। आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन इतनी हमें ऑक्यूपाइड रखती है, इतना बिज़ी रखती है कि हम अपने बहुत से दोस्तों से मिल नहीं पाते, बहुत से हमारी बल्कि क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के साथ उस तरह से बैठकर गॉसिप करने का टाइम नहीं मिलता जो ईद पर और हर नेशनल हॉलिडे पर मिल जाता है। जब सब लोगों को छुट्टी होती है तो बंदा कोशिश करता है कि रिकनेक्ट करे और कोशिश करे कि थोड़ा सा एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करे। वैसे तो मैं इतनी मसरूफ़ होती हूँ हर वक्त मुल्की सतह पर क्या हो रहा है, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करने में, कि मेरी तो अपनी पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज होते हैं मुझे तो वो इश्यूज ही नहीं लगते। मतलब मेरे लिए तो दे हैव लिटरली बिगन टू सीज टू एग्जिस्ट। तो ये बड़ी एक खुशकिस्मती भी होती है कि अगर आप इतने मसरूफ हों कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। नाज़रीन, आज हम दो बहुत ही अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो ईद से रिलेटेड है, ईद कुर्बान से रिलेटेड। ये कुर्बानी की ईद पर दो बहुत दिलचस्प हमें बयानिए सुनने को मिलते हैं। एक तो ऑब्वियसली जो मुसलमानों का बयानिया होता ही है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में अपने अजीज़ तरीन कोई चीज़ को कुर्बान करने का नाम ईद कुर्बान है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज़रा एक दो दिन कोशिश करें, पहले ले लें कुर्बानी का जानवर, ताकि उसको खिला पिला कर आपकी इतनी उसके साथ अटैचमेंट बिल्ड हो जाए कि जब आप उसको कुर्बान करें तो फिर आपको फील हो कि मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो चली गई है, और उस एहसास से आपके ईमान को तक़वियत मिले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और अल्लाह ताला के रास्ते में मैंने इसे कुर्बान किया है, ये चली गई है, लेकिन इसका इंशाल्लाह मुझे बहुत अजर मिलेगा क्योंकि मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया है। और यही प्रिसाइजली कुर्बानी का स्पिरिट है जो पूरे साल के लिए हमें सिखाया जाता है कि आप हर दिन 365 दिन कुर्बानी के हैं। गोश्त तो भले आप एक दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिकली इस ईद के दिन, लेकिन जो 364 दिन हैं बाकी उसमें भी ख्याल रखें कि किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया। आपके कुर्ब जवार में जो लोग हैं वो कहीं भूखे तो नहीं और हम शेर होकर तो नहीं खा रहे। लेकिन एक दूसरा बयानिया है जो हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स का होता है, जो हर छोटी छोटी बात पे उन्होंने या दीन पे अटैक करना होता है, या पाकिस्तान पे अटैक करना होता है, फ़ौज पे करना होता है, इमरान खान पे करना होता है। उनके नज़दीक अमेरिका साहब बहादुर जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। तो उस पर भी बात करेंगे कि हर कुर्बानी की ईद पर ये कौन सा नया शोशा लेकर आ जाते हैं जिस पर आमतौर पर लोग इनको कॉल आउट भी नहीं करते, कोई बात नहीं करता। तो मैं ये चाहूँगी कि हम जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हम बहुत एलीट में फॉल नहीं करते, हम ज़रा इस चीज़ पर बात करें। और ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स जो कि एलीट बनकर मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं, इन कल्चरली हुक्मरानी करते हैं, इनको ज़रा हम पूछें कि भाई आपको क्या मसला है। एक इस्लाम का बहुत इम्पोर्टेंट हमारा फरीज़ा है जो हमने अदा करना है, आपको किसने जज बना दिया कि आप इसमें बताएं कि क्या सही और क्या गलत है। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे इकरारुल हसन साहब, जो कि बहुत ही हमारे दलेर सहाफ़ी साथी हैं और आज से नहीं बहुत सालों से वो प्रोग्राम सरेआम के ज़रिए अवाम में शऊर भी लाते हैं। और जो हमारे माशरे में इल्लतें हैं, जो लोग अवाम को फ्रॉड लगाते हैं, जो लोग अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, किसी ने पीरी फ़कीरी का नकली ढोंग रचा रखा होता है, तो कोई जाली डीएसपी बनकर अवाम को धमका रहा होता है और अगवा बराए तावान के अड्डे बना रखे होते हैं लोगों ने, कोई कत्लो गारत गरी करता है। अब इसमें देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि अब मुझे अफसोस हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि वो ये अटेंशन सीकर है, ये ऐसी बात कर रहा है, और ज़्यादातर लोग इकरार के साथ खड़े हुए जब इकरार को जान से मार दिए जाने की धमकियां भी मिली। और आपने देखा वो सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन में बहुत वायरल भी हुआ क्लिप जिसमें इकरारुल हसन को धक्के दिए गए, उनको मारा गया। और किसने मारा? जब पुलिस पकड़ी गई खुद रिश्वतखोरी करते हुए, तो फिर उन्होंने टीम सरेआम पर अटैक कर दिया। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी कि तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो शख्स इतनी दिलेरी और जुर्रत के साथ आपके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है,
یقین کیجئے ریٹنگ کی کوئی بات نہیں ہوتی. مرید عباس دنیا سے چلا گیا, اس مرید عباس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں. عزیز میمن بیچارے کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور کسی نے سوائے ہم لوگ کچھ بات کرتے رہے, لیکن جو سگنیفیکنٹ کوارٹرز ہیں جن کی آواز معنی رکھتی ہے, جن کی آواز اور ایک حکم کے اشارے پر کیسے انویسٹیگیشنز بھی ہو جاتی ہیں, سپیڈ اپ ہو جاتا ہے کیس, انہوں نے زبان تک نہیں ہلائی. جو لوگ مطیع اللہ جان کے چند گھنٹے منظر عام سے غائب ہو جانے پر بہت زیادہ آزردہ خاطر تھے, وہ لوگ عزیز میمن پر آج تک نہیں بولے. وہ اور عزیز میمن غریب کا قصور کیا تھا اس صحافی کا, سندھ کا وہ صحافی تھا ناظرین, اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے بلاول زرداری صاحب نے جو ایک ٹرین مارچ کی تھی جس میں وہ کرائے کے بندے لے کر آئے تھے, ان کرائے کے لوگوں نے خود منہ سے بول کر بتا دیا کہ ہم کرائے پر لائے گئے ہیں. اس میں عزیز میمن کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو عوام کی آواز اب تک پہنچائی. تو یہ تو بات نہ ہوئی کہ جب تک ایک صحافی آپ کو وہ سینٹیمنٹ بتائے عوام کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ہاں ہاں شاباش اچھا کام کر رہے ہو. لیکن جس وقت عوام آپ کے خلاف بات کرے, اور صحافی ظاہر ہے صحافی کا کام ہے کہ اس نے عوام کا سینٹیمنٹ آپ تک اور آپ کی باتوں کو عوام تک ایکسپلین کرنا ہے, تو اس میں کیا غلط کیا اس بیچارے نے؟ اور اس کو قتل کر دیا گیا. وہ کہتا رہا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے مار دیا جائے گا, اسے مار دیا گیا. لیکن وہ غریب انسان تھا, وہ آپ کے خلاف سینٹیمنٹ پہنچانے کا ذریعہ بنا, لہٰذا آپ اس کے خلاف آج تک نہیں بولے. مطیع اللہ جان کے لیے بہت افسردہ ہونے والے لوگ وہ مطیع اللہ جن کو فوج سے بھی نکالا گیا تھا, بہت ہی قابل اعتراض ایک وہ تھا, ان کا آبجیکشن بھی انتہائی آبجیکشنیبل تھا. جس قصور پر وہ نکالے گئے تھے, جس جرم پر وہ نکالے گئے تھے, وہ بڑی غلط سی بات ہے, وہ میں یہاں پر دہرا نہیں سکتی. لیکن بہرحال وہ شخص تب سے لے کے آج تک فوج کے خلاف مغلظات بکتا ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کرتا ہے, لیکن ان میں سے کسی کو برا نہیں لگتا. اس کے لیے تو مطلب ہمارے کیا ہیں جج صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ بھی گئے تھے ان کا پتہ کرنے کے لیے. ان کے یہاں تو بلاول زرداری صاحب بھی تشریف لے کر گئے تھے. لیکن یہاں پر اقرار الحسن نے اتنی جرأت اور دلیری کا کام کیا. اس نے ایک ایسی معاشرے کی, ایک ایسی سوسائٹل ایل, ہماری ایک ایسی علت کو اس نے عیاں کیا, بہت سالوں سے کر رہا ہے. لیکن جس جرأت کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے, اس کے وہ نظر آتا ہے اس کو کہ وہ جا سکتا ہے دنیا سے, مجھے اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی دلیری سے کام کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بار ان کی زبان نہیں ہلی. ایک دفعہ اس کے گھر جا کر پتہ نہیں کیا کہ آپ کو مارا پیٹا گیا, آپ نے بڑا اچھا کیا جی, آپ نے آگے سے پولیس کے ساتھ اس بدتہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا جو آپ کے ساتھ ہوئی, اور نہ ہی اس بات پر کسی نے شاباش دی, جو کہ بہت زیادتی کی بات ہے. مطلب اقرار الحسن سید کا یہ بڑا پن ہے. اس نے اپنے بیٹے سے پولیس آفیسرز کو عید پر مٹھائیاں تقسیم کروائیں, کھانا تقسیم کروایا, تاکہ اس کے دل میں اپنے ایک ریاستی ادارے کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو چند لوگوں کے برے ہونے کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے, یہ ہوتی ہے تربیت. اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو بہت اچھا کامیاب کریں, ایمان والا کریں, زندگی صحت والا کریں, آمین. اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دیں, آمین. لیکن ناظرین یہ ہوتی ہے تربیت. اس کے علاوہ جو اقرار الحسن سید نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا, جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, جو کہ بڑی بات ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس شخص کو گرفتار تو کروا لیا, اس ایس ایچ او کو, لیکن اقرار الحسن سید نے کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آج عید قرباں ہے, میں اپنا حق قربان کرتے ہوئے ان پولیس افسران پر درج ایف آئی آر میں خود پر تشدد کی دفعات معاف کرتا ہوں. البتہ ان کے منشیات سمگلنگ کے عوض رشوت لینے کے ثبوت اپنی آئندہ نسل کی خاطر ہم نے افسران کو بھی دیے ہیں, عدالت میں بھی دیں گے اور آن ایئر بھی کریں گے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ذاتی لڑائی نہیں سمجھا اقرار الحسن سید نے, اور جو ذاتی اینگل پہ چیز تھی اس کو نکال کر ریاست کی بات کی ہے. سو یہ بہت زبردست بات ہے جی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اقرار کو. اقرار ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھیں اپنے سفر میں, اور آپ حق کی آواز بلند کرتے رہیں, باطل کے خلاف لڑتے رہیں. اگرچہ بہت مشکل سفر ہے, مجھے خود پتہ ہے. اگرچہ میں گراؤنڈ پہ سوائے فضل الرحمان صاحب کا دھرنا یا عورت مارچ کا وہ جو لائیو کوریج تھی, یہ دو ایسے کنٹروورشل ایشوز تھے جن کو میں نے گراؤنڈ پر کور کیا. ادروائز تو ہوتا ہے آپ نے جلسہ کور کر لیا, کوئی دھرنا کور کیا, کوئی
آپ نے کوئی روٹین کا کوئی کام ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں تو چلیں آپ نے کور کر لی جا کے. لیکن یہ دو میرے کریئر کے بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز تھے کہ جس میں مجھے پتا تھا کہ مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے. اور مطلب فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں تو نہ ہو سکی, مار نہ پڑی. وہ پھر آپ کو کسی دن قصہ سناؤں گی, جس طرح میں نے زرداری صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کا قصہ سنایا تھا آپ کو. زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے جو میری بڑی تاریخی ملاقات تھی, اور جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا پروگرام, وہ پچھلے کوئی میرے خیال ہے 4-5 پروگرامز پیچھے جائیں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو. لیکن فضل الرحمان صاحب کے فالوورز کے ساتھ میری ملاقات میں بیہائنڈ دا سینس کیا زبردست گفت و شنید ہوئی, جو کہ میں آن ایئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اتنے کلو لیس تھے. اس میں اتنا مذاق اڑ جانا تھا فضل الرحمان صاحب کا کہ پھر میں نے کہا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا, لہٰذا اس کو آن ایئر نہیں کیا. اچھا جی ناظرین, اس پر پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کسی دن. اب آتے ہیں قربانی کی عید پر, جو ایک بہت ہی تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے دین کو. جس طرح سے اسلام کا ایک بڑا زبردست ہمارا ایک فریضہ ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, وہ بچوں کو بڑے شوق سے پڑھایا بھی جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, تاکہ ان کے اندر ایک قربانی کی اسپرٹ پیدا ہو. کہ بھئی ایک شخص نے اللہ کے حکم پہ پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بیٹا ہی چاہے کیوں نہ قربان ہونے پہ آ جائے. اس شخص نے اللہ کے راستے میں, اولاد سے آگے کچھ نہیں ہوتا ناظرین, آپ سب جانتے ہیں جو اولاد والے ہیں, لیکن اس شخص نے اللہ کے حکم کو فوقیت دی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا. شوق سے اس طرف آئے, اور قربان ہونے والا باپ سے زیادہ شوق رکھتا تھا اس چیز کا کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں. سو اس اسپرٹ کو ریوائیو کرتے ہیں ہم ہر سال. اور یہ جو وہ کہتے ہیں نا, بات بھی درست ہے, ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور یہ خون ان کا, یا یہ ان کی مطلب اس جانور کی مٹیریل چیزیں نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا تقویٰ اور آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ آپ نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ اپنے سے جو کمزور اپنے بہن بھائی ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے آپ نے کتنے شوق سے قربانی کی ہے, کتنے شوق سے آپ نے پیسے لگا کر وہ جانور خریدا ہے. سو کہنے, اور اسی لیے اس پر کوئی آپ پہ کمپلشن بھی نہیں ہے, لائک اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو آپ نہیں کریں. یہ کمپلشن ان پر ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ شوق کا ایلیمنٹ رہے, زبردستی کا ایلیمنٹ کبھی نہ اس میں آئے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے چند سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز جو کہ منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے انگریزی بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں برطانیہ اور امریکہ سے ہمیں کس قسم کے وظیفے لگ جائیں. کچھ کے تو ویسے لگے بھی ہوئے ہیں یہ ساری فضول باتیں کرنے کے لیے, لیکن بہرحال ان کو پتہ نہیں مزید کیا چاہیے ملکہ برطانیہ سے اور امریکہ سرکار سے, کہ وہ آئے ہر سال یہ نئی بحث چھیڑتے ہیں کہ جی کتنے ظلم کی بات ہے کہ آپ جانور ذبح کر دیں گے, یو ول سیکریفائس دیز اینیملز. آپ کتنے بروٹل ہیں, آپ کو تو کوئی خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا, آپ لوگ بہت ظالم ہیں, یو ٹو بروٹل, یو ٹو کرول. اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بندہ پوچھے, سارا سال آپ لوگ KFC کھاتے رہتے ہیں, میکڈونلڈس کھاتے رہتے ہیں, پیزا ہٹ آپ کھاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو جہان کا چکن, مٹن, بیف, دال, سبزی پہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا. برگرز آپ ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے مطلب بچپن سے ہی آپ کو سیریلیک کی بجائے بھی آپ کو برگرز سے ہی آپ نے آغاز کیا تھا اپنی خوراک کا. تو برگرز کس چیز کے ہوتے ہیں؟ گوشت کے ہی ہوتے ہیں نا. سو وہ گوشت کھا لینا ہے. یعنی اس وقت ان کو ان بکروں پر, ان گائے بھینسوں پر, ان مرغیوں پر ترس نہیں آتا کہ جو ان کے اپنے برگرز میں شامل ہو کر ان کے پیٹ میں چلی جائیں. لیکن جو گوشت مسلمان اسپیسیفکلی غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے خاص طور پہ وقف کرتے ہیں اور اپنی جیب سے قربانی دے کر, یہ جیب کی بھی قربانی ہے. قربانی تو سب سے پہلے آپ کے پیسے پر آ جاتی ہے نا, کہ آپ اپنے بجٹ میں سے وہ پیسہ قربان کرتے ہیں, تب آپ وہ سیکریفیشل گوٹ یا جو بھی آپ سیکریفیشل اینیمل ہے آپ کا وہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ قربانی کی طرف آتے ہیں. دین یو ڈسٹریبیوٹ دا میٹ. سو وہ کس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے؟ وہ غریب لوگوں میں ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو سال میں ایک بار کھاتے ہوں گے گوشت. مجھے اس سے وہ واقعہ یاد آ گیا ناظرین, جس وقت کووڈ کرائسس ہوا تو اوبیسلی بڑی تکلیف دہ کہانیاں منظر عام پر آئیں. تو اس میں ایک کہانی میں نے سنی, مطلب وہ لائیو جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس نے بتایا کہ میں ایک گھر میں گیا کھانا راشن وغیرہ دینے, تو بڑی خوش ہوئیں وہ خاتون بھی, اور ان کے ساتھ ان کی پوتی تھی, وہ بڑی خوش ہوئیں, بہت غریب لوگ تھے.
تو بہت خوش ہوئی کہ اچھا بیٹا آج عید ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں اماں جی عید تو نہیں ہے یہ. اس نے کہا کہ پھر کیا بات ہے, پھر کیوں, پہلے بھی کھانے پینے کی چیزیں آئی ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم بھی دے گئے ہو, مجھے تو لگا آج عید ہے. تو اللہ ایسی عیدیں روز لائے. کہنے کا مطلب یہ کہ جس کے گھر میں راشن سارا سال نہیں ہوتا پورا, اس کو تو جس دن راشن مل جائے گا اس کے لیے تو اس دن عید ہو جائے گی. تو جس کو گوشت پہلی دفعہ سال میں کھانے کا موقع ملتا ہے ہر سال اس ایک دن, اس کے لیے تو عید ہی عید ہے نا. تو آپ اس اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو قربانی کے جانور پر اتنا ترس آتا ہے نا کہ جی قربان نہیں ہونا چاہیے, آپ نے مار دیا, یہ کوئی قربانی نہیں, اللہ قربانیاں نہیں مانگتا, تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کے نام پر بہتان باندھنے کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جو چکن مٹن کے جو آپ ڈشز کھاتے ہیں نا سارا سال, اور جو آپ برگرز کھاتے ہیں, سینڈوچز کھاتے ہیں, پیزا کھاتے ہیں, وہ پھر کھانا چھوڑ دیں, ٹوٹل ویجیٹیرین بن جائیں. پھر میں آپ کی اگلے سال اب آج سے لے کے نا پورا سال آپ نے کوئی مرغی نہیں کھانی, نہ مرغی, نہ بکرا, نہ گائے, دمبا, بھینس, کچھ بھی نہیں, نہ اونٹ, کچھ نہیں. پھر آپ کی ہم بات سنیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جانوروں پر ترس کھانا چاہیے اور ان کو قربان نہ کریں. پھر کم از کم, حالانکہ تب بھی آپ کی بات ان لاجیکل اس لیے ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں حاوی ہو سکتی, نہ ہوئی آج تک. لیکن کم از کم تب آپ کی تھوڑی فیس سیونگ ہو جائے گی, آپ کو بات کرنے لائق ہوں گے. اس چیز کو ناظرین جتنی زیادہ آپ قوت کے ساتھ ریفیوٹ کر سکتے ہیں ضرور ریفیوٹ کیجئے, کیونکہ میں اور آپ اسلام پر کس حد تک عمل کرتے ہیں. میں بھی کوئی برقع نہیں لیتی, میں کوئی بہت آئیڈیل مومن کی وہ اگزامپل نہیں ہوں, لیکن کم از کم اللہ کا شکر ہے کبھی آج تک اللہ کے کسی حکم کو غلط نہیں کہا. یہ چیز ہمارے اندر رہنی چاہیے. باقی تو ہم جس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ ہم حساب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیں, آمین. لیکن یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہم اس کو زیادہ ہی ماڈرن بننے کے چکر میں, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا, انگریز سے اپروول لینے کے چکر میں ہم اتنے ماڈ اسکواڈ بن جائیں. وہ جو انگریز جنرلی وہ اچھا مزیدار بات, آخر میں مزیدار بات, اسلام آباد میں کچھ ایسے گوروں کو بھی جانتی ہوں, کچھ ایسے ڈپلومیٹس کو بھی جانتی ہوں جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں, جو نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں. انہوں نے بھی قربانی کی, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے بھی اتنی خوشی سے مائی بکرا, مائی اینیمل اس طرح کر کے انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی فیس بک پر, ٹویٹ. میں تو حیران رہ گئی, آئی واز لٹرلی سرپرائزڈ کہ یار ان کو کتنا شوق ہے. تو جب میں نے پوچھا, تو میں اب نام نہیں لوں گی اس ڈپلومیٹ کا, میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا قربانی کا. اس نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ میں بڑا امپریس ہوا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے لیے تو ہم سارا سال آرڈر کرتے رہتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کا ریلیجن ایک دن اسپیسیفائی کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور آپ لوگ تو روزے بھی اس لیے رکھتے ہیں. مجھے تو پاکستان آ کے اس سال پتہ چلا ہے کہ روزہ بھی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے سوچیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ ان کے سامنے سارا دن کھاتے پیتے ہیں, اور جس نے کھانا نہ کھایا اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اسلام وہی بات ہے کہ گوشت یا خون نہیں پہنچتا اللہ تک نیت اور تقویٰ پہنچتا ہے. اور روزہ بھی اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا لگے, لیکن روزہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکٹ کروانا چاہتے ہیں اس چیز پر کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور دوسرے بندے کا پیٹ نہیں بھرا ہوا. اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا نا کہ جو شخص کھاتا چلتے پھرتے کھائے پیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. کچھ ایسا میں نے بچپن میں یقیناً پڑھا تھا. آپ مجھے درست کیجیے گا اگر اس کی مزید کوئی ایلیبریشن کر سکے کامنٹس میں. لیکن بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقوق العباد کی اسی لیے بات کی جاتی ہے. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد اس لیے معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کا حق مارا گیا ہوگا, کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے. اب میں اینڈ پر وہ آپ کو ایک بڑا مجھے پسند ہے, ایک پنجابی کا شعر ہے, وہ میں سناؤں گی. وہ اکثر شادیوں پر بھی مہندی وغیرہ پر وہ گایا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو پڑھ کر وہ سناتی ہوں کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. اللہ تعالیٰ دل میں رہتے ہیں اور دلوں سے گزرنے والے ہر خیال سے واقف ہیں, ان خیالات سے بھی جن سے ہم خود واقف نہیں ہوتے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. آج تو ذرا زیادہ وینٹ آؤٹ کیا ہے میں نے اس سیشن میں, کیونکہ میرا بہت دل بھرا ہوا تھا اس ساری فضول ڈسکشن پہ کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے. پاکستان زندہ باد.